अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बानी पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हुक्काम के पास साबिक वज़ीर आज़म को गैर मुअय्यना मुद्दत तक कैद रखने के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। इमरान खान को 4 मुख्तलिफ केसेस में अदालत ने सजाएं सुना रखी हैं। 3 मुकदमात में इमरान खान और उनके साथी मुलजिमों को या तो बरी कर दिया गया है या उनकी सजाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। अब सिर्फ एक केस है जिसमें इमरान खान की सजा उनकी जेल से रिहाई में बड़ी रुकावट बनी हुई है। पीटीआई को अदलिया की तरफ से उम्मीद है कि जल्द बानी पीटीआई को मुकम्मल रिलीफ मिल जाएगा, मगर ज़राए के मुताबिक इंतजामी सतह पर इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि बानी पीटीआई जेल में ही रहें। उधर तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़े एक्स पैगाम के बाद सोशल मीडिया से मुताल्लिक पार्टी पॉलिसी बनाने का फैसला कर लिया है, जिसकी मंजूरी बानी पीटीआई से ली जाएगी। पार्टी और मरकजी क़यादत के सोशल मीडिया अकाउंट्स की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। पीटीआई की सोशल मीडिया मुहिम बहुत से तनाज़ात का शिकार चली आ रही है, खास तौर पर पीटीआई के ऐसे हामी व्लॉगर्स जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। अपने व्लॉग्स और एक्स के जरिए पाकिस्तान, फौज, इंटेलिजेंस इदारों, अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस के आला ओहदेदारों के खिलाफ इंतहाई झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। खास तौर पर अभी हाल ही में खुद बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से 1971 को लेकर इंतहाई मुतनाज़े वीडियो अपलोड की गई। अगरचे पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन समेत पीटीआई के कई रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि ये वीडियो खुद बानी पीटीआई ने भी नहीं देखी। ये वीडियो कहाँ से अपलोड हो रही है और कौन ट्वीट्स कर रहा है? यकीनन रऊफ हसन बहुत अहम सवाल पूछ रहे हैं, मगर ये सवाल पूछने में रऊफ हसन ने बहुत देर कर दी, क्योंकि बानी पीटीआई आज जिस सूरत हाल से दो चार हैं, इसमें एक तरफ उन सियासतदानों का भी किरदार है, तो दूसरी तरफ अप्रैल 2022 से शुरू की गई डिजिटल दहशतगर्दी का भी बड़ा हाथ है। फेक न्यूज़, झूठे प्रोपेगेंडे और मुल्क दुश्मन बयानिए से पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ ही मजबूत नहीं किए जा रहे, बल्कि खुद बानी पीटीआई के लिए भी बड़ी मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अप्रैल 2022 से लेकर अब तक पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जो जहरीला मवाद पोस्ट किया जा रहा है, क्या इसे दरपर्दा खुद बानी पीटीआई की सपोर्ट भी हासिल होती है या नहीं? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पीटीआई खुद अपने साथ क्या करना चाह रही है और क्या वक्त है कि अब भी संभल जाएं या वक्त गुजर गया? पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, इफ्तिखार अहमद, मुशर्रफ ज़ैदी और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स की मॉनिटरिंग का फैसला। अप्रैल 2022 से ताहाल फेक न्यूज़ और गद्दारी पर मबनी डिजिटल दहशतगर्दी। क्या पीटीआई ने मामले की नज़ाकत को समझने में देर कर दी? इफ्तिखार साहब वो कह रहे हैं कि अब उनको ज़रूरत है कंसोलिडेटेड सोशल मीडिया पॉलिसी की, क्योंकि जिस तरीके का पॉइजनस मैंडेट कहा जाए या बयानियाँ लाए हैं वो खुद जमात के हक में नहीं। क्या समझ गए हैं या वक्त गुजर गया है? ना समझे हैं, ना समझेंगे, ना वक्त गुजर गया है। ये उनका एक और बयानिया है, ये उनकी एक और कहानी है, ये उनका एक और डिफेंस है कि हमें तो पता नहीं लगा ये कौन लोग थे जो हमारे हवाले से ऐसी सी बातें करते रहे, हमारा तो इनसे ताल्लुक़ ही नहीं था। ये है वो कहानी अब जो नई शुरू होने वाली है। पाकिस्तान में जो नुकसान इस डिजिटल दहशतगर्दी ने फैलाया है, इससे ज़्यादा नुकसान कभी भी किसी सियासी जमात ने दूसरी सियासी जमात को नहीं पहुंचाया। पूरी नस्ल की नस्ल तबाह कर दी है। और अब इनको ख्याल आया है, अब ये शक पैदा करना चाह रहे हैं कि नहीं जनाब, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। कितने सालों के बाद ख्याल आया? 2 साल के बाद। इस 2 साल में पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। और आज भी साबिक सदर अलवी क्या नहीं फरमा रहे हैं। जो बात उनके कहने को नहीं है वो भी कह रहे हैं। ऐसे ऐसे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि अगर मैं बतौर पाकिस्तानी सबूत मांगूं तो उनके पास सबूत नहीं है। यही डिजिटल दहशतगर्दी थी कि आप बात तो करें लेकिन आपके पास सबूत ना हो। आपने कहानियां फैलाई
قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, بات نہیں کرنے دی جا رہی, ملنے نہیں دیا جا رہا, روشنی نہیں پہنچ رہی, میٹنگز ہوتی رہیں, پارٹی کے ٹکٹوں کے فیصلے ہوتے رہے, عدالتوں نے آپ کو اجازت دی. آپ اس کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی اور سوشل میڈیا تھا جو یہ باتیں پھیلا رہا تھا؟ یہ مال نہیں بکے گا. آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں جو دوست یہ کام کر رہے تھے. افسوس کی بات ہے کہ بہت دیر سے سمجھ آئی. اور رؤف صاحب, کیا رؤف صاحب وہ بیان بھول گئے ہیں جو انہوں نے پچھلے ہفتے ایک جج کے بارے میں دیا؟ کل مجھے ڈر ہے رؤف صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ وہ بیان انہوں نے سرے سے دیا ہی نہیں تھا, یہ بھی کسی خفیہ سوشل میڈیا نے ان کے بہاف پہ چلا دیا تھا. اور یہ کہنا کہ جناب ہم مالیوں سے بات نہیں کریں گے, ہم مالکوں سے بات کریں گے, تو دہشت گردی کس چیز کا نام ہے؟ دہشت گردی ریئل پاورز کو, دہشت گردی لفظوں کے چناؤ کا نام ہوتا ہے. اور آپ کون سے لفظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ بالکل غیر جمہوری ہیں؟ بدلیں گے وہ خود کو؟ نہیں, کبھی نہیں بدلیں گے. بدل لیا انہوں نے, آج ہمیں استعمال کر لیا, آج پھر ہم ان کے ہاتھوں استعمال ہو گئے. انہوں نے ہمارے بدلنا چاہ رہا ہے, میں بتا رہا ہوں, وہ حوصلہ بھی کریں. آج انہوں نے پھر ہمیں استعمال کر لیا کہ وہ بدلنے کی نعرہ دے رہے ہیں, اور ہم اس نعرے کو ماننے کے قریب ہیں کہ بھئی بہت اچھے ہونے والے ہیں, یہ جو کچھ ماضی میں ہوا اب وہ بدلنے لگے ہیں. تو یہی تو وہ چاہتے ہیں, یہی تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس کے سے مکر جائیں, کہہ دیں ہم نے کہا ہی نہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں تھی. لیکن یہ ڈیجیٹل دہشت گردی تھی, ہے, اور یہ جاری ہے. تازہ ترین بیان جو ہے وہ الوی صاحب کا ہے. میں الوی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں ایک کو بھی ثابت کر دیں, آکے نام لیں, کون پیغام لے کے آیا, کس نے پیغام دیا, پیغام کی نوعیت کیا تھی, پیغام کب پہنچا اور کیسے پہنچا. لیکن آپ نے ایک اچھا سوال اٹھایا, ذمہ داری نہیں کہنے سے کیا ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ یہ اپنی جگہ بات کھڑی رہے گی. مشرف صاحب, سوشل میڈیا, ریشنل سوشل میڈیا میکینزم جو پی ٹی آئی کی باہر قیادت ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے بنانا ضروری ہے, معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اگر معاملہ اتنا ہی سادہ ہے کہ صرف آپ کو ڈسون کرنا ہے, تو جیل میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے والے عمران خان صاحب اور دنیا جہان کو انٹرویو دینے والے عمران خان صاحب, 2 جملوں میں یہ متنازع گفتگو اور ولاگز یا ٹویٹس کرنے والوں کو ریجیکٹ, رد اور لا تعلق نہیں کر سکتے. پاکستان جو ہے وہ کسی اور تکنیکی معاملے میں تو دنیا کے بڑے ممالک میں سب سے پیچھے ہے, لیکن ایک دوسرے پر الزام تراشی اور سیاسی بیانیے میں سے ایک نئی جو ہے وہ ٹنل کھود کے اور زیادہ پاکستان کے مستقبل کو دفن کرنے کی جو روایت ہے, اس میں ماشاءاللہ پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس پہ میں اب ہماری اشرافیہ کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا, اور جتنے بھی تمغے دیے جا سکتے ہیں وہ ملنے چاہیے اس اشرافیہ کو. مجھے جو حیرت ہو رہی ہے اس پوری ڈسکشن میں وہ یہ کہ دیکھیے, پی ٹی آئی تو وہی ہے جو پی ٹی آئی تھی. جب 14 اگست 2014 کو پی ٹی آئی اسلام آباد آ کے اس نے محاصرہ کیا اور یرغمال بنا دیا ریاست کو بھی اور ملک کو بھی اور پارلیمان کو بھی اور پورے میڈیا کو اور پورے نیشنل ڈسکورس کو, تو اس وقت جو ان کو اکسا رہے تھے, جو ان کو پال پوس رہے تھے, جو ان کو بیانیے پیش کر رہے تھے, جو ان کو کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہنا ہے, وزیر اعظم کی انٹرسٹ کے بارے میں یہ کہنا ہے, ان کی کابینہ کے بارے میں یہ کہنا ہے, پارلیمان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے بارے میں یہ کہنا ہے, 18ویں ترمیم جو لوگوں نے تخلیق دی, جنہوں نے اس پہ کام کیا ان کے بارے میں یہ kehna ہے. تو جو اس وقت پال پوس رہے تھے انہی کیریکٹرز کو, انہی انفراد کو, جن کا اب جو ہے, جن کو ہم ڈیجیٹل دہشت گردی کے نام لے کر اور تخلیق کی ایک نئی چیز ایجاد کر ہم جو ہے جو بیرون ملک اس وقت کے لیے کچھ عرصے کے لیے چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جن کا سب کو پتہ ہے کہ وہ جو 4-5 بڑے نام ہیں وہ 4-5 کے 5 جو ہے وہ واپس پاکستان آئیں گے اور بڑے بڑے عہدے سنبھالیں گے, اور ان کے جتنے بھی کانٹریکٹ تھے
جتنے بھی ان کو جو ہے معاوضے یا جو ان کے جڑے ہوئے تھے ان کے معاملات ریاست کے ساتھ، وہ ڈبل ٹرپل کوادروپل جتنی بھی انفلیشن ہوئی ہے اس سے انشاءاللہ بڑھ کے ہی ان کو واپس جو ہے لگے ہاتھوں ان کو جو ہے گلے لگایا جائے گا، کیونکہ وہ اسی کوک سے نکلے ہیں جس کوک کو اس وقت جو ہے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو زیادہ بڑی ڈیبیٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو بھٹکے ہوئے پاکستانی بہن بھائی جنہوں نے سیاست میں کوئی آگے پیچھے قدغن اپنے اوپر نہ رکھی، نہ کوئی لمٹ جو ہے رکھی اور ہر لمٹ کو کراس کرتے گئے، وہ تو بہت ہی واضح ہے اور اس میں تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے۔ اصل جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ کہ یہ ایسے کیسے بن گئے، یہ ایسا کیسے ہوا، وہ کون لوگ تھے کلامی کی معذرت، یہ تو بن چکے ہیں۔ اب جو آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا یہ وہی ہیں جو یہ تھی، مطلب پاکستان تحریک انصاف جو 10 سال پہلے تھی وہی آج ہے۔ تو آپ کی گفتگو مجھے یہ کہتی ہے کہ عمران خان سوشل میڈیا پالیسی نہیں بنائیں گے، میں صحیح سمجھی؟ نہیں، وہ بنا لیں اور کوشش کر لیں، لیکن آپ جو سمجھنا چاہ رہی ہیں اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس میں ابھی بھی تھوڑا تضاد ہے، تو میں مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر دیتا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آخری لمحہ جو واردات کا ہے اس وقت لمحہ واردات پہ کون موجود ہے۔ اصل جو سوال ہے وہ یہ کہ اس واردات کے فائنینسیئرز، پلانرز اور کنسیورز کون تھے، یہ پیچھے کون سی قوتیں تھیں ان کے، اور یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ وہ آج کن ممالک میں بیٹھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کے سارے دشمن جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، جس ذریعے سے موقع ملتا ہے، وہ ہمارے اندر زہر گھولتے ہیں۔ یہ بھی مجھے کوئی ریمائنڈ نہ کرائے، مجھے صرف کوئی یہ بتا دے کہ جو اس ملک میں بیٹھے ہوئے جو اتنی زیادہ جو ہے منصوبہ بندی کے تحت سویلین حکام کو برباد کرنے میں جو اتنی محنت کی گئی، اور پی ٹی آئی کے یہ پورا جو سوشل میڈیا کا ہوا ہے اس کو کھڑا کرنے میں جو لوگ اور جو ادارے جو سہولت کار انوالو تھے، ان کے بارے میں مناسب اقدامات کب لیے جائیں گے پاکستان؟ اچھا سوال ہے، یہیں سے گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں۔ شہزاد صاحب آپ کے لیے 2 سوال ہیں میرے پاس۔ ایک تو یہ کہ کیا اگر یہ مانیٹرنگ شروع کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ تو مستقبل قریب میں معاملات حل کی طرف جا سکتے ہیں؟ دوسرا، جہاں مشرف صاحب نے گفتگو چھوڑی وہی ہیں جو تھے 10-12 سال پہلے بھی، تو کوئی سیکھ بھی ہوتی ہے اور اگر کچھ ٹرینڈ کیا جائے تو روگ ایلیمنٹ سے نمٹنے کی اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے، نمٹا جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا؟ ہاں، اس میں کچھ تو حقائق ہیں، کچھ ازمپشنز ہیں، تو میں ازمپشنز کو تو چھوڑ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، حقائق کی طرف جو آپ کا سوال بھی ہے جو لیڈ کر رہا ہے جس طرف کہ کیا پی ٹی آئی نے معاملے کی نزاکت کو سمجھنے میں دیر کر دی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا دنیا نو کا، نئی دنیا کا ایک ٹول ہے، ایک ایونیو ہے، ایک میڈیم ہے۔ اس کو تو اب آپ اس سے تو چھپ نہیں سکتے، یہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آیا اس کو کون کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ اس کو دشمن بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو دوست بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کو آپ سے محبت کرنے والے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا استعمال جو ہے وہ تو اسی طریقے سے ہوتا رہے گا جس طریقے سے ہوتا رہا ہے۔ بڑی بات کیا ہے آپ کے سوال کے اندر کہ جو آپ نے 2-3 چیزوں کو ملانے کی کوشش کی، آپ نے کہا ڈیجیٹل ٹیررزم کی ذکر کیا، سوشل میڈیا، اور پھر بانی پی ٹی آئی کا جیل میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو رکھے جانا مقصود ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے۔ یہ آپ کے سوال کا کرکس ہے، اور بالکل میرے حساب سے پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے حساب سے یہ ٹھیک سوال بنتا ہے۔ میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنے کے لیے مختلف طرح کی اور مختلف طریقوں سے اس کی ضرورت ہے تو وہ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، ڈیجیٹل ٹیررزم انکلوڈڈ۔ تو میرا خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے میں، یعنی 2-3 سال ہو سکتے ہیں، اس سے بھی شاید کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، کچھ ان کو کہیں سے کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے، کوئی رستہ نکلنے کا کہیں اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان کو پاور شیئرنگ میں کوئی جگہ نہیں ملے گی، ان کو کسی طریقے سے وہ ریلیف نہیں مل پائے گا جس کو کہ ہم بنیادی طور پر کچھ لوگ خوفزدہ ہیں کہ اگر یہ آگے واپس تو کیا ہوگا۔ تو اس لیے اس سے ہٹ کے یہ تو نہیں ہونے والا۔ اب اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے، اب ایک بانی پی ٹی آئی تو جیل میں بیٹھا ہے، جیل سے باہر ہوتا تو جلسے کر رہا ہوتا یا سڑکوں پہ ہوتا۔ اب وہ جلسے اور سڑکوں سے تو ہم بچ گئے، لیکن سوشل میڈیا سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب سوشل میڈیا والے اس کے والنٹیئرز ہیں یا اس کے ساتھی ہیں یا اس سے محبت کرنے والے ہیں، وہ جو بھی ہیں وہ اس کو استعمال دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں، اس سے پاکستان کا نقصان بھی ہوتا ہے،
پاکستان کی افواج کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. اس لیے وہ کنسرن جو پاکستان میں آج موجود ہے بالکل کسی حد تک جائز ہے. اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جو کہ کم از کم پاکستان کی حد تک اور پھر پاکستان کے انٹرنیشنل جو ان کمپنیز کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو ڈٹرمن کرے کہ اگر ان کے اوپر کوئی قدغن لگانی ہے تو اس قدغن کو کس پیرائے کے تحت ہم قابل تعزیر سمجھ سکتے ہیں. اگر وہ ڈیفامیشن لا کو مضبوط کرنے کی بات ہے, اگر مقدمات کو عدالتوں میں لے جانے کی بات ہے, اگر انٹرنیشنل عدالتوں میں یا جہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کے اس قسم کا کام کر رہے ہیں ان کو روکنے کی بات ہے. باقی دیکھیے دشمن تو دشمن ہوتا ہے, اس نے تو آپ کو زخم پہنچانی ہے, اس نے نقصان پہنچانا ہے, اور وہ کہیں پہ بھی دنیا میں بیٹھ کے یہ کام کر سکتا ہے. اب یہ کہنا کہ چند لوگ ہیں, 5 ہیں, 7 ہیں, 12 ہیں, مجھے نہیں پتا کتنے ہیں, لیکن جتنے بھی ہیں ان کو اگر ہم کسی طریقے سے قابل تعزیر کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ اگر کسی قانون کا, پہلے تو قانون سازی کیجئے, قانون سازی کے لیے آپ کو سب سے پہلے اسمبلی کو پورا کرنا پڑے گا, اسمبلی کے لیے 2/3 میجورٹی لانی پڑے گی, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اپنی سٹیپس ہیں بیفور وی کین بگن ٹو کمنٹ کہ اچھا پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکومت یا پاکستانی نظام کتنا اس کے بارے میں سینسٹیو ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر اپنے پیرائے پہ رکھ کے دیکھا جائے تو ہم اس کے بارے میں واویلا تو کر سکتے ہیں, بین تو کر سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے بین کرنا اس وقت شاید مشکل ہو جائے. البتہ آپ اس کو قابل تعزیر کر سکتے ہیں, اس کے لیے قوانین بنائیے اور ایک طریقہ بنائیے, رولز آف دا گیم طے کیجیے تاکہ پھر آپ اس کو قابل تعزیر بنا سکیں. درست. میں لیتی ہوں, میں پہلے زیغم صاحب کو لے لوں. زیغم صاحب, ایک طرف رؤوف حسن صاحب کا بیان رکھا ہے, دوسری طرف شبلی فراز صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہراول دستہ ہے. اب ایک تو بات افتخار صاحب نے کر دی, کیا کہا جائے کہ ایک اور نیا بیانیہ اور کہانی ہے, یا جس طرح کی حدیں 2 سال میں عبور کی گئیں سوشل میڈیا کے اوپر لے کے, اور پھر جس طرح ڈیجیٹل ٹیررزم بھی ایک ٹرم کوائن ہو کے سامنے آیا, پی ٹی آئی کے لیے واپسی ممکن ہے کہ تھوڑا ٹون ڈاؤن ہو کے, نرم ہو کر آپ گفتگو کے معاملے تک پہنچ پائیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس ہتھوڑا ہوتا ہے اس کو ہر چیز کیل نظر آتی ہے. پی ٹی آئی کے پاس سوشل میڈیا کا ہتھوڑا ہے, اور جو چیز سامنے نظر آتی ہے اس کو دے کے ہتھوڑا مارتے ہیں, چاہے وہ مچھر ہو چاہے وہ ہاتھی ہو. یہ ڈیجیٹل دہشت گردی تو نہیں ہے, مجھے تو یہ ڈیجیٹل حماقت نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنی ایک اسٹرینتھ کو اس طرح سے یوز کر رہے ہیں جس سے ان کے اپنے راستے بند ہو رہے ہیں, اپنے راستے مسدود ہو رہے ہیں. عمران خان کی جو بہت بڑا ایک کمال ہے وہ ہے نیریٹو بلڈ کرنا. جی بالکل. میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے دنیا میں سیاستدان ہیں اس میں جو چند ٹاپ کے نیریٹالوجسٹ ہیں, نیریٹو بلڈر ہیں, وہ ان میں سے ایک ہیں. اور صرف ان کا کمال نہیں ہے, اس میں ان کے مخالفوں کا بھی کمال ہے. جو جتنی نیریٹو کی جہالت ہو سکتی ہے وہ ان کے سیاسی مخالفین میں موجود ہے. جو دانا وہ ڈالتے ہیں وہ سارے کا سارا دانا یہ لوگ چکتے ہیں. 2014 سے آج تک عمران خان کے پی ٹی آئی کے نیریٹو کی کھیل یہ سب لوگ کھیل رہے ہیں. آج تک یہ نہیں سیکھے کہ نیریٹو کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, اپنے نیریٹو کیسے بنانے ہیں. صرف ان کے پاس یہی طریقہ سمجھ آتا ہے کہ اب پیکا کے قانون بنا دو, اب اس کو دہشت گردی کہہ دو. دہشت گردی کی تو اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے, جتنا بڑا بھی یہ کرائم ہو کم از کم یہ دہشت گردی تو نہیں ہے نا, آپ کسی اور نام دیں اس کے. مجھے جو محسوس ہوتا ہے جو پی ٹی آئی کی بنیادی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج میں تمیز کرنے کو تیار نہیں ہے. فوج کے ادارے کے بغیر ملک رہ ہی نہیں سکتا, آپ اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. وہ ملک کی صرف سلامتی کی علامت نہیں ہوتا, وہ ملک کی عزت کا, حمیت کا, آزادی کا ایک نشان بھی ہوتا ہے, وہ بہت بڑا سمبل ہوتا ہے. اس سمبل کو آپ ہرٹ نہیں کر سکتے. آپ اسٹیبلشمنٹ کی جنگ لڑتے ہوئے فوج کے ساتھ نہیں لڑتے. زیغم صاحب تو کیا اس حماقت کو سمجھ کر وہ بیک فٹ پہ جائیں گے, کوئی پالیسی بنائیں گے, یا حماقت جاری رہے گی؟ یہی ان کی طاقت ہے, حماقت ہی. میرے خیال میں اب یہ وقت آ گیا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کام کریں, کچھ حدود متعین کریں. درست ہو گیا. وہ یہ دیکھیں کہ کم از کم جو ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں, جو فالوورز ہیں وہ تو کر رہے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں کنٹرول نہیں ہے, اگرچہ فالوورز بھی ان کے نیریٹو کو فالو کر رہے ہیں. دیکھیں اہم بات یہ ہے کہ لارجر جو نیریٹو ہے وہ باس کی طرف سے آ رہا ہے, اس کے بعد ان کو آزادی ہے اس نیریٹو کو فالو کرتے ہوئے جو کچھ کہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کے اپنے اکاؤنٹس پہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, اس کے اکاؤنٹس پہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں, وہ قید میں صحیح
لیکن وہ سابق وزیر اعظم ہے, ٹھیک. ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کیا ہو رہا اور ہے, وہیں سے یہ کیسے پاسبل ہے؟ درست. کس طرح ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑی جماعت اور اتنا بڑا لیڈر اور اس کے اکاؤنٹ سے یہ چیزیں آ رہی ہیں؟ ٹھیک. اگر یہ ریویو نہیں کریں گے تو یہ بہت نقصان اپنے آپ کو پہنچا چکے ہیں, درست. سیاست کو پہنچا چکے ہیں. مزید They پہنچائیں must گے. step back اور اس جنگ کو کسی حدود کے اندر لڑے, حدود کے اندر. درست ہو گیا زیغم صاحب. افتخار صاحب مختصر. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک نیا نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہوا اور ماضی میں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, یہ ایک نیا نیریٹو ہوگا. ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. جی مشرف صاحب. عائشہ میرے خیال ہے یہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے اور مجھے نہیں پتا کتنا وقت جو ہے وہ اس کو آپ دے سکتی ہیں, لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ اس پہ ذرا زیادہ میرا خیال ہے ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کیا یہ ممکن ہے, کیونکہ یہ ایک عام ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی بطور پارٹی اور یہ خاص طور پہ اس کی جو سوشل میڈیا کی جو کیپیبلٹی, جو صلاحیت ہے, اس کو بہت زیادہ جو ہے منصوبہ بندی کے تحت اور بہت نگہداشت, بہت پیار سے, بہت لگن سے اس کو تشکیل دیا گیا. جن لوگوں نے اس کو تشکیل دیا انہوں نے ہی پھر اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو اس وقت وحشت اور سینس آف بیٹریل اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ پارٹی غلط پالیسیاں کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غلط فیصلے کر رہا ہے. یہ تو ایک دو برابر قوتیں اگر ہوں یا دو کمپیٹیٹرز ہوں تو یہ ایک نارمل سچویشن ہے. لیکن جہاں انتہائی محبت اور عشق کا ایک رشتہ ہو اور وہاں پہ اس میں ایسی دڑاڑ آئے کہ وہ اتنی حد تک مشرف صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, دل ٹوٹے ہیں تو دیکھنا ہے یہ ایشو واقعی عید بات بھی آنے والے دنوں میں ہوتی رہے گی, لیکن ابھی بریک لینا ہے, وقت کم ہے اور ایک اور معاملے پر بھی گفتگو کرنی ہے, لیکن بات آپ کی بھی ٹھیک اور جائز ہے. مزید اس معاملے پر گفتگو آنے والے دنوں میں جاری رکھیں گے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری کہلانے والی پاک چین دوستی کسی بھی طرح کی تشریح کی محتاج نہیں, مگر اس مرتبہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کو خاص اہمیت حاصل ہے. یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان اپنے معاشی مسائل کے باعث مشکلات کا شکار ہے. بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے, آئی ایم ایف سے پروگرام کی بات چیت چل رہی ہے. ایسے میں چین سے آنے والی خبروں کو پرکھنا بھی ضروری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین میں مختلف شعبوں میں 32 MOUs پر دستخط کیے گئے ہیں. توانائی, آٹوموبائل, آئی ٹی, ادویہ سازی اور دیگر شعبوں میں تعاون ہوگا. چینی کمپنیوں نے پاکستان میں الیکٹرک بائکس, جدید زراعت میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ہے. چین 2 لاکھ پاکستانیوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تربیت دے گا. وزیر اعظم نے ہواوے ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا. انہوں نے ہواوے کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے. ہواوے پاکستان میں سیف سٹیز کے قیام, ای گورننس اور معیشت کی ڈیجیٹائزیشن میں بھی بھرپور تعاون فراہم کرے گا. وزیر اعظم نے ہواوے کو پاکستان کے مختلف شہروں, بالخصوص ایسے شہر جن میں سی پیک منصوبوں پر کام جاری ہے, ان میں ترجیحی بنیادوں پر سیف سٹی منصوبے قائم کرنے کی دعوت دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے مطابق وہ چین قرض لینے نہیں بلکہ کاروبار اور ترقی لینے آئے ہیں. وزیر اعظم نے یہ بات کر کے پاکستانیوں کی سوچ کی عکاسی ہی کی ہے, کیونکہ خارجہ امور کی زیادہ باریکیوں کو بھی نہ سمجھنے والا ایک پاکستانی بھی یہ یقین رکھتا ہے کہ مختلف طرح کے مفادات پر مبنی آج کے بین الاقوامی تعلقات میں یہ چین ہی ہے جو پاکستان کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا ہوتا ہے. ایسے میں شہباز شریف کی طرف سے قرض نہیں بلکہ کاروبار لینے والی بات کر کے کیا عام پاکستانی یہ امید باندھ سکتا ہے کہ چینی سرمایہ کاری سے پاکستان معاشی مسائل سے ہی نہیں نکلے گا بلکہ ترقی کی راہ پر بھی گامزن ہو جائے گا؟ یہ دورہ, اس سے توقعات, اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے اس طرح سے. قرض نہیں, کاروبار اور ترقی کے لیے آئے ہیں شہباز شریف. پاکستان کے معاشی مسائل, چین کے ساتھ سرمایہ کاری اور تعاون کے معاہدے, کیا مثبت امیدیں رکھی جا سکتی ہیں؟ زیغم صاحب. مثبت امیدیں تو رکھنی چاہیے, اور یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا اور بہت اچھا کہا, اور اللہ کرے وہ اس پہ عمل درآمد بھی کریں. اگرچہ کم از کم چین کے قرض تو ہمیں ری شیڈیول کرانے پڑیں گے, اور ری شیڈیول کرانے کے لیے بھی کچھ قرض لینا پڑے گا. لیکن جو اصل جو امید ہے جو سی پیک کی, جب سی پیک لایا گیا تھا وہ سی پیک کے دوسرے پارٹ میں تھی کہ انفراسٹرکچر پہلے بنے گا, اس کے لیے تو دھار لینا تھا, لیکن دوسرے پارٹ میں یہ امید تھی کہ چائنا کی جو سن سیٹ انڈسٹریز ہیں, وہ انڈسٹریز جو اس وقت چین کو اپنے گھر میں وارا نہیں کھاتی کیونکہ چین آگے نکل گیا ہے,
وہ پاکستان میں ٹرانسفر کی جائیں گی. اس کو چین باہر ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا. اب اس دوران میں پاکستان میں ایسے حالات ہوئے کہ چین کی بہت سی سن سیٹ انڈسٹری دوسرے ملکوں میں چلی گئی ہے, لیکن جو بچی ہے اس کو لانے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں وہ سرمایہ کاری چاہیے جو ہمیں ڈالر میں آمدنی دے, جو ہمارے ڈالر بچائے اور ڈالر لے کر آئے. نہ ہمیں وہ ادھار چاہیے جو ہم ادا نہ کر سکیں, اب ادھار ادا کرنے کی کیپیسٹی ختم ہو چکی. نہ ہمیں وہ انویسٹمنٹ چاہیے جس کو روپے میں کنورٹ کر کے ہمیں ڈالر میں واپس دینا پڑے. تو اس وقت جتنے آپ نے نام لی, جو گفتگو ہوئی ہے, اس میں بڑی تعداد ایسی انڈسٹری کی نظر آ رہی ہے جو یا تو آپ کا جو پاکستان میں جو امپورٹ ہے اس کو ریپلیس کرتی ہے, یعنی ڈالر کو بچاتی ہے, یا ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے. یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے, پورا فوکس اس پر ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم ڈالر کمائیں. اس کے بغیر آگے جانے کا راستہ نہیں ہے. درست ہو گیا. مشرف صاحب, سی پیک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہے ہیں 10 سال پیچھے چلے جائیں تب سی پیک کا آغاز تھا, وزیر اعظم نواز شریف تھے. اس منصوبے کو لے کر بھی پاکستان میں بہت سی امیدیں باندھی گئی تھی. کیا آپ کی بار واقعی سی پیک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں پاکستان کے, ان کا کسی ایک حکومت یا ایک دور سے موازنہ نہیں بنتا. یہ ایک مستقل اور بہت ہی کارآمد اور اہم پاکستان کی ایک دوستی ہے, اور اس کے لیے جو محنت پاکستانیوں کو اور پاکستانی حکمرانوں کو اور اشرافیہ کو کرنی چاہیے تھی, وہ پاکستان نے کبھی, وہ کسی اور ریلیشن شپ پہ بھی نہیں کی, لیکن خاص طور پہ یہاں پہ پاکستان نے وہ ہوم ورک اور وہ محنت نہیں کی جو درکار تھی اس ریلیشن شپ میں. میں آپ کو چھوٹا سا اس کی عکاسی اگر دوں تو پچھلے 5-6 حکومتیں لے لیں, کوئی ایک کابینہ میں ایسی شخصیت آپ کو, یا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر, یا ایڈوائزر, یا روونگ ایمبیسڈر ایٹ لارج, کوئی ایک ایسی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی جو چینی زبان بولتے ہوں. پوری کی پوری, اور یہ کابینہ چھوٹی نہیں, 60-70 لوگوں پر مشتمل, 5 سال کے اندر 2-2, 3-3 کابینہ ہیں. آپ پچھلے 15 سال 20 سال میں دیکھ لیں, ایک آپ کو چینی زبان بولنے والا نہیں ملے گا. اچھا چلے, چینی زبان تو الگ ہو گیا. پوری حکومت پاکستان میں آپ 20ویں گریڈ سے اوپر اگر آپ دیکھیں تو فارن آفس میں ایک گنتی کے کچھ لوگ ہیں جو چینی زبان بول سکتے ہیں, لیکن چین کے ہسٹورین, چین کی معیشت پر ایکسپرٹیز, چین کی جو اسپیشل زونز ہیں ان پر ایکسپرٹیز, حکومت کے اندر کی بات ہو رہی ہے, حکومت کے اندر آپ کو نہیں ملتی. حکومت کے باہر اگر آپ بات کریں تو نجی اداروں میں آپ کو ضرور کچھ مل جایا کرتے ہیں, لیکن بیشتر آپ کو سرکاری اداروں میں, چاہے وہ حکومت کے اندر ہوں یا دیگر یونیورسٹیز میں, تھنک ٹینکس میں, آپ کو چینی ایکسپرٹس جو ہے وہ, اور یہ میں آج کی نہیں 10-15 سال آپ بلکہ پیچھے مشرف کے دور تک چلے جائیں. اچھا, اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ چین جو ہے وہ ایک انتہائی مختلف ملک ہے, اس کی ثقافت ہم سے بہت مختلف ہے, اس کی پوری جو ویلیوز ہیں وہ ہم سے مختلف ہیں. وہ محنت میں بلیو کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کے اندر اور حکومت کے باہر پاکستان کو سمجھنے والے ان کے پاس لوگ ہوں. جب آپ ایک اتنی اہم ریلیشن شپ بلائنڈلی جو ہے وہ آپ جو ہے مینج کر رہے ہوں, جہاں بنیادی چیزیں آپ کو اپنے پارٹنر کے بارے میں نہ پتا ہوں, تو آپ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے آپ یہ دورے کرتے جائیں گے اور وہی دہراتے جائیں گے. بائی دا وے, جو شہباز شریف اس وقت کہہ رہے ہیں وہ نواز شریف 2015 میں کہہ رہے تھے, وہ شاہد خاقان عباسی 2017 میں کہہ رہے تھے, وہ عمران خان 2018, 19, 20, 21, 22 میں کہہ رہے تھے, وہ شہباز شریف 2022, 2023 میں کہہ رہے تھے. تو کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے. درست ہو گیا جی. ایک بریک پہ جاتے ہیں تو شہزاد صاحب اور افتخار صاحب کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھیں گے. بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہیں گے. شہزاد صاحب, جیسے جہاں بات رکی بریک سے پہلے عمران خان چینی ماڈل کی بات کر رہے تھے, اب شہباز شریف صاحب چینی تجربے سے سیکھنے کی بات کر رہے ہیں. کیا ہم سیکھنے کو تیار ہیں؟ سابقہ اور موجودہ حکمرانوں کو معلوم ہے چین کا سیاسی معاشی نظام کیا ہے, امید کہاں تک اور کتنی رکھی جائے؟ دیکھیے, مثبت امیدیں اور نیک خواہشات تو بڑے ضرور ہونی چاہیے اور ہر وقت ہونی چاہیے. تو اس لیے جب بھی اس کا اظہار کیا جائے اس کو ویلکم ہی کیا جانا چاہیے, کیونکہ کم از کم امید تو اچھی ہے نا. لیکن مسئلہ یوں ہے کہ اس کا جو تعلق ہے اس کا زمینی حقائق سے زیادہ تعلق ہوتا ہے. اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہمیں چین نے سی پیک کے کانٹیکسٹ میں کو $62 ارب کا ہمارے ساتھ
ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اتنا خرچ چین کرے گا پاکستان کے ساتھ مل کے سی پیک کے معاملے میں. ابھی تک ہم اس میں سے صرف 28 ارب ڈالر استعمال کر چکے. تو یہ صرف دینے والے کی بات نہیں ہے, پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کرنے والے کا کام نہیں ہے. پروجیکٹ کی فیزیبلٹی اور اس کو انیبل کرنا, زمین پہ بنیاد بنا کے اس کو کھڑا کرنا, یہ جو ریسیونگ نیشن ہے, جو ہم لوگ ہیں, ہمارا کام تھا. ہم وہ کام نہیں کر پائے. ایک چیز اس میں لے لیجئے, ہمارا کام ہے اسپیشل اکنامک زونز کے اندر بجلی, پانی اور گیس, یہ 3 چیزیں پرووائڈ کرنا. آپ کو یہ پتا ہے کہ بجلی کی جو کھپت ہے آپ کے ہاں, یہ 12% سالانہ کم ہو رہی ہے. یعنی زیادہ بڑھنے کی بجائے اسپیشل اکنامک زونز بنیں گی, فلانا ہوگا, آپ پاور پلانٹ پہ اوپر پاور پلانٹ لگائے جا رہے ہیں. آپ کے یہاں 50,000 میگا واٹ کی اس وقت آپ کی کیپیسٹی ہے جو آپ نکال سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس جو ڈیلیوری ترسیل کا نظام ہے وہ 20-22 ہزار سے زیادہ کا نہیں ہے. اس سے زیادہ یہ اوور ہیٹ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو جب آپ نے یہ بجلی پہنچانی ہے اسپیشل اکنامک زونز کو, اگر پہنچانی ہے, اگر وہاں پہنچانی ہے, تو پھر اس کا کوئی بندوبست کر لیجئے پہلے زمین کے اوپر. ویری ٹرو. اب وہ دیکھیے, انہوں نے تو 62 ارب کا وعدہ کر لیا آپ سے, کہا کہ ہم اس حد تک کریں گے. آپ نے استعمال اس میں سے 21 ارب کے صرف اور صرف بجلی کے پلانٹ ہیں, جو زگم صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ جو پرانے فرسودہ پلانٹ تھے وہ یہاں پہ لا کے لگا دیے. وہ 21 ارب کے وہ پلانٹ ہیں جو آپ کے بجلی پیدا کر رہے ہیں, 50,000 اس کے اوپر کیپیسٹی پیمنٹ آپ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ بھی تو کچھ کام کیجئے نا. صرف مثبت خواہشات اور نیک امیدیں رکھنے سے تو کچھ معاملہ نہیں بنے گا. ہمارے اپنے فیلیئرز اپنے ہیں, ہمیں اس کیپیسٹی استعمال کرنے کی نہیں کرتے. ہم جو کام ڈیٹیل میں کرنا چاہیے, مکمل کرنا چاہیے, وہ ہم نہیں کر پاتے. اس لیے ہم سفر کرتے رہتے ہیں اور صرف نیک خواہشات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. افتخار صاحب, نیک خواہشات تو رکھنی بھی چاہیے اور امیدیں بھی رکھنی چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہم قرض نہیں, کاروبار اور ترقی کے لیے آئے. کیا اس کو یوٹیلائز کرنے کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی رکھتے ہیں؟ جو کچھ ملے گا یا ہم انشور کریں گے کہ جو آپ دیں گے وہ ہم انویسٹ کر کے آپ کو پروفٹ لا کے دیں گے؟ سی پیک اصل میں دو مرحلوں پہ مشتمل تھا, 2 حصے تھے اس کے. پہلا مرحلہ جو تھا وہ توانائی اور مواصلاتی نظام کو بہتر کرنا تھا, یہاں سے فائبر آپٹک بچھانی تھی. پھر تھا صنعتیں اور ٹیکنالوجی پہ کام کرنا تھا. ایک حکومت ایسی آئی کہ اس نے سی پیک کے جو منصوبے تھے ان پہ شک کا اظہار کرنا شروع کر دیا. نتیجہ ہوا کہ یہ کام متاثر ہوا. اب جو یہ بات ہو رہی ہے اس میں 9 شاندار اکنامک زون کی موجودگی کا جو تذکرہ سر 9 ہوا ہے, یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سی پیک فیز 2 کا آغاز ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ سڑک مکمل نہیں ہوتی, آپ کو چائنا سے سوس تک آنا ہے مال کو لے کے, پھر سوس سے آپ کو لے کے آنا ہے حویلیاں تک. یہ سڑک جب مکمل ہوگی تو ایک چیز تو امپورٹنٹ یہ ہے, اس کے ساتھ ہی اکنامک زون بنیں گے, جس کا اب امید کی جا سکتی ہے کہ بنیں گے. ہمیں نوکریاں چاہیے, ہمیں ایسی صنعتیں چاہیے جہاں پہ ہمیں نوکری مل سکے. اور ایک دوست نے کہا کہ ہمیں ڈالر کمانے ہیں, تو ڈالر ہم تب کما سکتے ہیں جب ہم صنعتیں لگا لیں. اور یہ جو بجلی زیادہ صنعتیں تب لگیں گی جب ہمارے پاس توانائی کے اتنے منصوبے ہوں گے, ہمارا سسٹم توانائی پہنچائے گا. نہیں وہ ہے, وہ تو ہمارے پاس ہیں آلریڈی, تو ہم پے کر رہے ہیں. یہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو یوٹیلائز کریں, نوکریاں جنریٹ کریں, صنعتیں لگائیں اور اس کو آپریٹیو کریں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ساری عمر ادھار پہ یا بھیک پہ یا مدد پہ تو نہیں چل سکتے نا. برابر کی سطح پہ کام کرنا چاہیے. ہماری مین پاور انہیں ضرورت ہے کیونکہ یہ سستی مین پاور ہے, ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں سی پیک کی, ایک بات یاد رکھیں, سی پیک کی ناکامی ساروں کی ناکامی ہوگی, کسی اے گورنمنٹ, بی گورنمنٹ, سی گورنمنٹ یا ڈی گورنمنٹ کی ناکامی نہیں ہوگی. چاہ بہار پہ لے جائیں گے لوگ, اور لوگوں کے پاس رستے کھلے ہیں. دنیا صرف آپ تک ہی محدود تو نہیں ہے نا. اگر آپ کے اپنے مسائل طے نہیں ہو رہے, آپ کے اندر ہی کھیل کچھ اور چل رہا ہو, تو اس کا ٹھیکہ دوسرے ملکوں نے تو نہیں لے رکھا. درست ہو گیا جی. بات تو اچھی ہے, توقع اور امید بھی رکھنی چاہیے. اپنے گھر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ جو کاروبار, قرض اور ترقی چاہ رہے ہیں, کیا خود اس کے لیے اپنے آپ کو اکوپ بھی کر رہے ہیں یا نہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.